Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. जनाब विलादत मुबारक के मुताल्लिक हवाले देने शुरू कर दिए जी। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, या फिर आयत पेश करने लगे व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, या फिर पेश करते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमने कहा कि जब तुम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल शुदा कुरान पे ईमान ही नहीं रखते तो कुरान पेश नहीं कर सकते। लेकिन हमने दलाइल का जवाब भी दे दिया कि जो आयात आप पेश कर रहे हो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और जो तुम दूसरी आयत पेश कर रहे हो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, या और आयात हैं। अब सारी को देखो, क्या ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हुई है या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी? जब आका पे नाजिल हुई है तो आका ने इन आयात का क्या मफहूम समझा? क्या आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायती वाजिब एहतराम सामीन और नाज़रीन, रिज़वी भाई ऑनलाइन.com की जानिब से एक दफ़ा फिर आप में हाजिर हूँ। जैसा कि मैं रद्द कादियानियत, रद्द राफ़ज़ियत और दीगर रद्द ख़ारिजियत के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसी तरह कुछ ख़ारिजियों के ऐसे उलमा जो ख़ुद को आलिम कहते हैं, जबकि मैं गुफ्तगू जब सुनता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि जब सही बुखारी की जो रवायत मैंने पढ़ी थी कि जब इल्म उठा लिया जाएगा और उलमा नहीं रहेंगे तो जहला पेशवा बन बैठेंगे, तो यकीनन इन उलमा को देख करके मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे कि ये वो जो अवाम के जहल लोग किस्म के लोग ना पेशवा बनेंगे, तो ये वही लोग हैं। खैर, वो एक तनकीद कशी और वो जो जिस तरीके से जवाब दे रही हैं उसका भी आखिर चल के जवाब गुफ्तगू में आएगा। तो मिलादुन नबी के हवाले से वो इतराज़ कर रहे थे जनाब, जिनका नाम है अबू अयूब कादरी साहब। अब इनको नाम तो खैर इनके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा या ऊपर। तो अबू अयूब कादरी, खैर मैं तो उसे कादरी नहीं समझता, मैं तो कहता हूँ ये कोई पादरी शख्स है, शक्ल से पादरी नज़र आता है। और यकीन जानिए इस बंदे के पास इल्म नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं है। आप इसकी गुफ्तगू का अंदाज देख लें, आगे चल के मैं इंशाल्लाह जब गुफ्तगू होगी तो आपको मालूम होगा। अब मैं उलमाए देवबंद और उलमाए अहले सुन्नत जमात सुन्नी बरेलवी हज़रात का आपस में मुवाज़ना कराऊँ तो मैं समझता हूँ कि ये मुवाज़ना कराना भी तौहीन है उलमाए अहले सुन्नत की। तो लिहाजा मैं अकायद की दुनिया में, चूँकि मेरी आदत है कि मैं तनकीदी गुफ्तगू कम करता हूँ और इल्मी गुफ्तगू और इल्मी दलाइल ही आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। पता नहीं किसी मुनाज़रे का जिक्र करते हुए ये क्लिप जो आपके सामने मैंने लगाया है, एक क्लिप है जिसके अंदर अबू अयूब कादरी साहब अपने हवाले जात दे रहे हैं। अब मुनाज़रे के अंदर कोई कमी रह गई होगी, मुनाज़रे के अंदर तो उनको हंसी आ गई होगी और यहाँ पर वो मुनाज़रा कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है, मैं नहीं समझता कि इस बंदे फ़कीर के सामने भी ये बंदा जो है ना कोई इल्मी गुफ्तगू कर सके। नहीं, इल्मी गुफ्तगू नहीं है इसके बाद। हम तनकीदी जो हैं, फ़लाँ आपके आलिम ने फ़लाँ आलिम ने ये लिखा है और फ़लाँ आलिम ने ये लिखा है, उस आलिम के नज़रिए मुताबिक ये आलिम गलत होता है, तो इस तरह की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। अबू अयूब कादरी साहब मिलाद के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं, मिलाद नबी के हवाले से कोई मुनाज़रा किया उन्होंने, उसको बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मिलाद का मुनाज़रा हुआ तो जवाब में क्या है कि जी उन्होंने कुरानी आयात पढ़ी जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे। तो कुरानी आयात उन्होंने पढ़ी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और दीगर आयात भी उन्होंने पढ़ी, यानी जो बरेलवी आलिम थे उन्होंने पढ़ी। अब मुझे नहीं मालूम कि मुनाज़रा कहाँ हुआ और जो है ना मद्दे मुकाबिल कौन थे। तो उन्होंने आयात पढ़ी और मैंने आगे से क्या किया कि मैंने कहा भाई तुम तो कुरान की गुस्ताखी करते हो, तुम तो कुरान के को लिखा है, अच्छा कुरान तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस तरह के अल्फाज हैं वो लिखी हुई हैं। खैर उसके ऊपर मैं आगे चले कलाम करूँगा कि किसी आलिम ने कुरान के ऊपर कलाम करते हुए कुछ कहा है। इस तरह जो बंद रात ने यहाँ तक लिखा है उनके मुल्ला ने कि कुरान के साथ, कुरान के अल्फाज पेशाब के साथ भी लिखना जायज़ है, मुबाह है। मैं क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत इस तरह की नहीं है कि मैं
تنقیدی گفتگو کروں. میں تو کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ علمی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن وقت کے ساتھ انشاءاللہ یہ چیزیں میں لاؤں گا پھر. تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کے سامنے سر پیش کی جائے تو جو ابو ایوب پادری صاحب ہیں وہ تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے کھاتے میں. جبکہ جس عالم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو عبارت وہ شو کر رہے تھے اپنی ویڈیوز کے اندر، اس کے اندر سے محسوس ہو رہا ہے وہ کسی کو الزامی جواب دے رہے ہیں، اور کسی کی بات کا جواب دیتے ہوئے الزامی طور پر انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں. جب کتنی اور علماء دیوبند نے قرآن کے متعلق کہا ہے پیشاب کے ساتھ لکھنے والی باتیں، وہ انہوں نے جو ہے الزامی جواب نہیں دیے، باقاعدہ حکمن کہا ہے کہ یہ کرنا بالکل جائز ہے، مباح ہے، نعوذ باللہ عذر کے تحت. تو آپ مجھے بتائیں اس طرح کی چیزیں تو آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو خیر آپ کو میں علمی گفتگو سے جو ہے نا آپ کی جو ہے آپ کے لیے رکھوں گا کہ آپ کی اصلاح کے لیے، کہ اگر کسی عالم میں اہل سنت نے آپ کے مقابلے میں قرآن پڑھا ہے تو آپ جس مسئلے پر میلاد نبی پر گفتگو کر رہے ہیں، تو شریعت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 طرح کی دلائل پیش کریں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. ادلا اربع سے آپ فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہ وہ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں اور اس کا رد آپ ایک اور انہی کے عالم کی عبارت دکھا کر رہے ہیں. ایسا تو کہیں نہیں ہے. کہیں اصول تو یہ ہے کہ کسی مسئلے کی اباحت کے اوپر دلائل یا اس کی جو ہے حرمت کے اوپر دلائل لینے کے لیے آپ کو ادلا اربع کا سہارا لینا پڑے گا: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی گئیں آپ اس کے مقابلے میں اس کو رد کرتے، ان آیات کے مفہوم آپ اس کا جو ہے آگے سے رد کرتے، آپ اس کے اوپر تفسیریں پیش کرتے، آپ اس کے مقابلے میں جو ہے آیات پیش کرتے، اس کے مقابلے میں حدیثیں پیش کرتے. تو مزہ تب تھا، واقعی مانتے کہ آپ واقعی میں اتنے بلنڈری عالم ہیں، اتنے فن خان ہیں آپ. تو قرآنی آیات کے جواب قرآن و حدیث سے دیتے تم. آپ نے جو ہے آگے سے ایک اتنی دلائل کا جواب آپ نے کیا دیا، آگے سے جناب آپ نے ایک عبارت پیش کر دی انہیں کی کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے. کون سا بریلوی ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ آپ نے ایک الزامی جواب کو اٹھا کر کے عقیدہ بنا لیا. یعنی اپنے پاس پلے کچھ نہیں اور کسی کی الزامی جواب کو آپ اٹھا کر کے سامنے پیش کر دیں گے. اور اسی ویڈیو کے اندر آپ نے جتنی بھی واجات دی ہیں ان کے اندر میں دکھاؤں گا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اس کے تحت، اس آیت کے تحت آپ نے جو بشریت کے متعلق گفتگو کی ہے نا، کتنی بڑی خیانت اور لا علمی سے کام لیا ہے، جہالت میں مبنی گفتگو آپ نے کی ہے. جو علماء بریلویہ کی آپ نے عبارات پیش کی ہیں ساری کی ساری خیانت میں مبنی، ایک بھی آپ نے صحیح طریقے سے انصاف پسندی کے ساتھ گفتگو نہیں کی. اچھا آگے چلتے ہیں. تو کسی بھی جو ہے نا آپ اگر کسی مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں امت قیاس نہیں، تو آپ کسی متاخرین کی عبارات پیش کر رہے ہیں، کسی معتبر عالم کی عبارت پیش کر دیتے. اور آپ نے اسی ویڈیوز کے اندر آپ نے امام جلال الدین سیوطی کے حوالے پیش کیے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی نا؟ کیونکہ وہ امام جلال الدین سیوطی جو بریلوی نہیں تھے، جو دیوبندی نہیں تھے. اور بھی کتابوں کے حوالے پیش کیے. جناب الاکلیل فی اثبات استنباط التنزیل سیوطی کی صفحہ 100 پہ تقریباً یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور ہم نے احمد رضا خان کی عبارت فتاوی رضویہ جلد 11، یہ بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے میلاد کو مباح کہا، تمہیں ہو گئی تکلیف. تو امام سیوطی جس کے بارے میں انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھتا ہے، شرح بخاری کے اندر اپنی پہلی جلد صفحہ 204 کے اوپر، کہ امام سیوطی وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 20 سے زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے. اور آپ نے اسی بیان کے اندر امام سیوطی کتاب پیش کی ہے آپ نے. تو امام جلال الدین سیوطی کو تمام لوگ مانتے ہیں، تفسیر جلالین آپ کے نصاب میں شامل ہے. تو وہ امام سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد، میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جاہل ہے. وہ پشاوری لتر بندہ تیری نا تشریف کو لال کر دے مار مار کے. تمہیں زبان تم چلا رہے ہو، تمہیں ہوا بھی لگی علم کی. اب یہ کہو، اب یہ اس کا بات ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ سائڈ بھی کر دو، علماء بریلویہ کو آپ سائڈ بھی کر دو. آپ صرف اس بات کا جواب دو کہ اگر میلاد کے اوپر آپ اعتراض جو کر رہے ہو کہ صحابہ نے وہ آیتیں نہیں سمجھی، تو جو کام صحابہ نے نہیں سمجھا غلط سمجھا، صحابہ نے ٹھیک سمجھا اور آج بات کو علماء نے غلط سمجھا، یعنی صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو
تو امام سیوطی نے کتاب لکھ دی، لگا فتویٰ امام سیوطی کے اوپر، وہی جو فتویٰ تم امام احمد رضا خان پہ لگا رہے ہو۔ اگر غیرت ہے نا، غیرت، تو لگاؤ فتویٰ کہ امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی غسل المقصد فی عمل المولد کے نام سے۔ بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں، عقائد اہل سنت کے فولڈر کو اوپر کلک کریں rizvionline.com کے اوپر، تو وہاں پر یہ غسل المقصد فی عمل المولد اور دیگر جتنی بھی کتابوں کے حوالے میں دوں گا، ساری کی ساری PDF کے اندر آپ موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز فری اویلیبل ہے۔ اچھا، کہتا ہے صحابہ کرام نے ان آیات کو بہتر سمجھا تھا، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ صحابہ کرام نے تو اور بھی بہت سارے کام نہیں کیے جو تو کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے مناظر کیے ہیں جو تو کر کے آیا ہے؟ بتا ذرا کس جگہ پہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی ہے جو تو کر کے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ پکی مسجدیں بنائی ہیں جو تو بنا، تیری ہے مسجد؟ صحابہ کرام نے یہ مدارس کا نظام قائم کیا ہے اس طرح کا جیسا تمہارا ہے؟ یہ نماز کی اوقات کو مخصوص کیا ہے صحابہ کرام نے؟ یہ جماعت اس ٹائم پہ ہوگی، اذان اس ٹائم پہ ہوگی، اس سے لیٹ ہو گیا تو امام کھڑا ہو جائے گا؟ صحابہ کرام نے صرف میلاد نہیں منایا اس دور میں؟ تو کہتا ہے لڑیاں نہیں لگائیں، صحابہ کرام لڑی لگا لیتے، کون سی لڑیاں وہاں موجود تھیں صحابہ کرام نے نہیں لگائیں؟ حضور کی ہر آواز کے اوپر، جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے، حضور کی ہر آواز کے اوپر، ہر بات کے اوپر لبیک کہتے تھے صحابہ کرام۔ آپ نے گھر کا سارا سامان تو لے کر کے حضور کی برگاہ میں پیش کر دیتے، ایک دیگ دو دیگوں کی بات نہیں بچتی تھی۔ حضور صرف اشارہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اپنی جانیں نثار کر دیتے، تو صرف لڑیوں کو روتا ہے؟ تو وہ صحابہ جو حضور کے اوپر جان نثار کرتے تھے، ان کو کیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی معاملات کو پیش کرنا، چراغاں کرنا؟ اور پھر جہالت اس بات کی ہے، کسی دلیل جو ہے نا، کسی چیز کو مباح ہونے کے لیے قرآن حدیث اجماع امت و قیاس سے اگر صراحتاً دلالتاً یا اشارتاً کوئی بھی اس کی دلالت مل جائے، کوئی بھی اشارتاً صراحتاً یا کسی طرح کی نص مل جائے اگر، تو وہ چیز مباح ہو جاتا ہے، وہ چیز مباح ہو جاتی ہے اگر اس پہ حضور کی کوئی ممانعت موجود نہ ہو۔ یہ اصول ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے میلاد جو ہے نہیں منایا، یا صحابہ کرام نے اور بھی ایسے کام نہیں کیے، تو جب قرآن کی آیات ایک بندے نے پیش کر دیں کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں ان آیات کی تحت، ان آیات سے ہم استنباط کر کے، استدلال کر کے حضور کی پیدائش خوشی مناتے ہیں، ان آیات پر عمل کر کے، ان آیات سے ہم استدلال کرتے ہیں، تو اس چیز کو مباح سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ وضاحت آ گئی تو اس کے اوپر مزید دلائل مانگنا جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں ایک بات وہ کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ زکوٰۃ کے جو مسئلے ہیں، آج زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں، یہ جو آج کرنسیز کے مسائل ہیں، یہ جو آن لائن بینکنگ کے مسائل، میں اگر سوال کروں صحابہ کرام نے یہ کیے ہیں؟ اب تم کہتے ہو نہیں، یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس سے جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ہم جو ہے نا استدلال کر کے یہ مسائل اخذ کر لیتے ہیں۔ تو جب تم قرآن اور حدیث سے فلاں مسائل کو اخذ کرتے ہو، اور وہ اس صحابہ کرام کے دور میں وہ مسئلے نہیں تھے اور تمہارے لیے وہ جائز ہو جاتے ہیں، تو آج جدید بینکنگ کے یا جدید کرنسیز کے جو آپ بھی ان کام کو تسلیم کرتے ہو، باقی بھی علماء تسلیم کرتے ہیں اور فتوے بھی جاری کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ وسائل تھے ہی نہیں۔ تو جب آج کے دور میں تم قرآنی آیات سے اور حدیث سے استنباط کر کے اور استدلال کر کے ان کو مباح قرار دے دیتے ہو اور تمہاری کوئی شریعت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، تو اگر اسی طرح سے قرآن اور حدیث سے کچھ لوگ استدلال کر کے، علماء بریلیہ کی بات میں نہیں کر رہا، میں امام سیوطی کی بات کر رہا ہوں، تو جب اتنے بڑے بڑے علماء نے اس سے جائز قرار دیا، تو پھر جناب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ جناب یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا ایک کام اور امام سیوطی نے کتاب لکھ دی۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا اور حافظ ابن کثیر نے کتاب لکھ دی۔ حافظ ابن کثیر کون ہے؟ تمہارے پردادوں کا بیٹا ہے، شاگرد ہے، میں نے قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے یہ حافظ ابن کثیر۔ علماء بریلویہ سے زیادہ تو تم لوگ مانتے ہو اسے۔ اس نے 774 ہجری میں گزرا ہے۔ یہ تم امام رضا خان پہ گنگا کی پیداوار اور آب زمزم پہ تھوکتا ہے،
امام احمد رضا خان وہ شخصیت ہے جس نے اپنی فتاوی کے اندر جو بات لکھی ہے تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد لکھی ہے. میلاد کو مباح قرار دیا ہے تو میلاد اس سے پہلے اس کے وجود موجود تھا علماء سے، متقدمین سے، تو اس کو پھر یہاں پر لکھا ہے. صحابہ کرام نے منایا یا نہیں منایا؟ عبد الرحمن بن جوزنی 579 ہجری میں گزرا ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزرا امام محدث ہے ابن جوزی. یہ وہ ابن جوزی ہے جس کے حوالہ جات شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت رسول کے اندر ابن جوزی کو بطور حجت پیش کیا ہے. تو وہ ابن جوزی نے میلاد کے عنوان پر 2 کتابیں لکھی ہیں. دونوں کتابیں PDF کی صورت میں بندہ فقیر کی ویب سائٹ rizvbhaiyaonline.com کے اوپر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہو. اور تمہارے لیے اردو ترجمہ موجود ہے، کیونکہ تم عربی تو پڑھ نہیں پاؤ گے نا، اردو ترجمہ تمہارے لیے پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو آگے چل کے میں اس کی بات بھی کرتا ہوں. تو جس میلاد کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ امام احمد رضا خان اس ہندوستان میں، جب ہندوستان میں سے آیا تو مباح تھا، لاہور میں پہنچا تو مستحب ہو گیا، اور لاہور سے آگے آیا تو واجب ہو گیا. میں آگے چل کے جواب دوں گا یہ واجب کس نے کہا ہے، میں بتاؤں گا تمہیں کہ یہ مستحب کس نے کہا ہے. احمد رضا خان نے نہیں کہا، یہ امام احمد رضا خان نے تو بتایا ہے. امام احمد رضا خان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اس شخص نے جس طرح گستاخوں کی گستاخیوں کو علماء عرب کے سامنے رکھ کر کے ان کے اوپر فتویٰ صادر کروایا علماء سے، اور علماء نے بتایا کہ یہ علماء کافر ہیں، اور پھر وہ فتویٰ لے کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہندوستان والوں پر یہ احسان کیا کہ ہندوستان والوں کو بتایا کہ یہ لوگ کافر ہیں. فتویٰ نہیں دیا امام احمد رضا خان نے. امام احمد رضا خان فتویٰ لیتے ہیں اور آگے آگے عوام کو بتاتے ہیں. اسی طرح امام احمد رضا خان نے میلاد کے متعلق پہلے علماء سے فتوے لکھی ہیں، نقل کیے، اور پھر عوام کو بتایا کہ میلاد کرانا اس اعتبار سے مباح ہے، اس اعتبار سے مستحب ہے، اور اس اعتبار سے واجب ہے. یہ تو احسان ہے امام احمد رضا خان کا. قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو گنگا کی پیدوار ہو کر کے آب زمزم کی طرف ہے. کتا جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو، کتا چاند کو دیکھ کر بھونکتا ہے، وہ کبھی چاند پر جا نہیں سکتا. تیری مثال خدا کی قسم ہوئی ہے، ہوئے پشاوری لیتا تیری بندہ پچھواڑے کو لال کر دے خدا کی قسم. اتنا غصہ آیا مجھے تیری گفتگو سن کے مجھے. اب دیکھ آگے. اب جناب صحابہ کرام نے لڑیاں نہیں لگائی ہیں. اب صحابہ کرام نے لڑیاں نہیں لگائیں. آج تو حدیث کو اکٹھا کر کے سو، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ بخاری مسلم کہ تم ختم کرواتے ہو. تمہاری کتابوں میں اکابرین کا لکھا ہے، شرح لکھی ہیں تمہارے اکابرین نے. یہ بخاری مسلم صحابہ کرام نے لکھی ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. جب صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ کی رسول کی حدیث کا حیا صحابہ کرام کو نہیں تھا؟ بعد میں وہ ائمہ کو ہے. جس طرح صحابہ کرام کے دور میں ضروری کام نہیں ہو سکے، بعد میں کیے گئے. بخاری کو لکھا گیا، مسلم کو حدیث کے جمع تدوین حدیث کا کام عمر فاروق کے دور میں ممنوع تھا حدیث کو جمع کرنا. بعد میں اس کو پھر اکٹھا کیا تابعین نے اور تبع تابعین نے اور محدثین نے. اسی طرح میلاد حضور کے اس زمانے کے اندر جنگیں کی گئیں، جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا، تبلیغ کا کام کیا گیا. تبھی تو اسلام آج پورے عالم کائنات کے اندر جو ہے، زمین کے اندر دیکھو ہر جگہ مسلمان موجود ہے. اگر اس وقت یہ خوشی تب منائی جاتی ہے جب انسان ریلیکس ہوتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، عید کا دن ہو، تمہارا باپ فوت ہو جائے تو عید والے دن خوشی منائے گا؟ حالانکہ عید خوشی کا دن ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، چلو نکاح کے دنوں میں خوشی کا ایک دن ہوتا ہے. نکاح بھی ہمارے ہاں جو مروجہ ایک رسم ہے، وہ نکاح کی ہے، انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ابو ایوب پادری کا نکاح ہو، قادیانی کیونکہ اس کا دادا پیر قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عبد القادر رائے پوری. میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ بناؤں گا اس کے اوپر ویڈیو بھی، کہ یہ جو ابو ایوب قادری ہے نا، اس کا جو پیر ہے نا، اس کا جو استاد تھا وہ عبد القادر رائے پوری تھا. اور عبد القادر رائے پوری وہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا تھا. تو یہ قادری کیوں کرواتا ہے؟ یہ عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے ابو ایوب قادری کرواتا ہے. تو وہ عبد القادر رائے پوری جو ہے نا، ان کے زمانے میں لکھا ہوا ہے وہ نماز قادیانیوں کے پیچھے پڑھتے تھے. تو پادری جو ہے
کا نکاح ہو قادیانیوں کی بیٹی کے ساتھ. خوشی کا دن ہوگا اس کے لیے. جب خوشی کا اس کا دن ہوگا, اس دن اس کا والد فوت ہو جائے, تو کیا یہ خوشی منائے گا, سہاگ رات منائے گا, یا اپنے والد کی جو ہے نا وہ تدفین کا کام کرے گا؟ ایسی بات ہے, پہلے سوگ ہوتا ہے, اس کے احکامات کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر بعد میں اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے, خوشی کے معاملے کو. ٹھیک ہے. اسی طرح اس دور کے اندر حضور کی وفات کا جو ہے غم غالب تھا. صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں, فتوحات کی ہیں, قرآن کو جمع کیا ہے. قرآن حضور کے دور میں جمع کیا گیا تھا, اللہ کے رسول نے جمع نہیں کیا. بعد میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اختلاف ہو گیا ابو بکر و عمر کے درمیان میں. ابو بکر کہتے تھے کہ اے عمر, تم وہ کام کرتے ہو, کیف تفعلوا شیئا صلی اللہ علیہ وسلم, تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو وہ اختلاف ہو گیا کہ قرآن کا جمع کیا جائے, صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. فرمایا اللہ کے رسول نے نہیں کیا, لیکن کام اچھا ہے. تو بتاؤ کون سی آیات میں تھا قرآن کو جمع کرو, کون سی حدیث میں ہے قرآن کو جمع کرو؟ صحابہ کرام نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. پھر تابعین محدثین نے جو حدیث کو جمع کیا, اللہ کے رسول نے جمع کروایا اپنے حدیث کو. عمر فاروق کے دور میں منع کیا گیا تھا نہیں جمع کرنی حدیث, تو کسی نے حدیث کو جمع نہیں کیا, بعد میں تابعین نے کیا ہے. تو آج تو جس کا مطلب ہے تو حدیث کا منکر ہو جا پھر آج, کیونکہ یہ نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, ان لوگوں نے کام ہی یہ نہیں کیا. یہ تو محدثین نے جمع کی ہیں حدیثیں. یہ علوم حدیث کے جو عنوان ہیں سارے, یہ کس نے جمع کی بنائے ہیں؟ یہ قرون ثلاثہ میں کسی نے نہیں بنائے, یہ بات کے اندر بنے ہیں. یہ علمی کوئی گفتگو نہیں, بس ڈھونگ رچا رکھی ہیں ان لوگوں نے. اب آپ آگے دیکھیں. ناظرین, میرا ایک کلپ ہے میلاد النبی کے حوالے سے. 500 علماء متقدمین, دیوبندیہ اور بریلویہ نہیں, کیونکہ علماء بریلویہ جن کو کہا جاتا ہے یہ اہل سنت جماعت ہیں, اور اہل سنت جماعت کے جو ترجمان ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہیں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کوئی گفتگو بھی اپنی بنیاد پہ نہیں کی. انہوں نے جو پہلے علماء ہیں جن کو دیوبندی مانتے ہیں, ان کے حوالوں سے ہی لکھی ہے سب کچھ. اب امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے پہلے 500 علماء میں نے دکھا چکا ہوں, میرا ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی کتابیں لکھی ہیں میلاد کے عنوان پر. کوئی 900 سال پہلے گزرے, کوئی 1000 سال پہلے گزرے, کوئی 1100 سال پہلے گزرے, کوئی جناب والا 700 سال پہلے گزرے, کوئی 300 سال پہلے گزرے. الغرض جب دیوبندیہ کی جو بزرگ دادے ہیں نا وہ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, اس سے پہلے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں, جس میں سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی ہیں. نہ وہ بریلوی تھے اور نہ ہی وہ دیوبندی تھے. انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد لکھی. اس کے علاوہ ان کا صنفات 911 ہجری ہے. اس کے علاوہ امام قسطلانی شرح بخاری, جن کی ارشاد الساری شرح بخاری مشہور ہے, انہوں نے عالم واحب اللہ دنیا کے اندر میلاد کا ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے. اور اس میں لکھتے ہیں, یہ میرا آرٹیکل ہی بات چکا ہے لیکن اب میں وہ اتنی پیاری بات ہے کہ میں اسے رہ نہیں سکتا سنائے بغیر. عالم واحب دنیا کی جلد نمبر 147 سے فرماتے ہیں, لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی یظہر سرورا. کہتے ہیں کہ لا زالا ہمیشہ سے, یہ 923 ہجری میں گزرے ہیں بریلوی دیوبندیوں سے پہلے پہلے, یہ اسلام سے پہلے پہلے. ابو ایوب قادری کی جو نسلیں ہیں نا, ان نسلوں سے پہلے پہلے یہ ابو ایوب قادری کے وہ لوگ, جو وہ بزرگ جو انگریزوں کے ہاتھوں بکے, انہوں نے میلاد کا انکار کیا, ان لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے یہ گزرے ہیں. امام قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری لکھنے والے, انہوں نے کہا عالم واحب دنیا میں کہ لا زالا, مجھ سے پہلے پہلے ہمیشہ سے, اہل الاسلام, لا زالا اہل الاسلام, ہمیشہ سے مسلمان, کافر نہیں, ہمیشہ سے مسلمان, یظہر سرورا, خوشی کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. اے میرے پتر تو پوچھتا پیا نا, اے تو پوچھ رہا سی کہ اے صحابہ کرام نے خوشی نہیں منائی,
میں نے کہا پتر صحابہ کرام خوشی نہیں منائی، لگا فتویٰ امام اشار بخاری پر، لگا فتویٰ اشار بخاری پر. اگر حلالی ہے نا، حلالی، اگر تیرے خون میں نطفہ حلال ہے تو لگا فتویٰ اشار بخاری امام قسطلانی پر. المواہب الدنیا میں کیا لکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے میلاد مناتے آ رہے ہیں مسلمان. اب جو تو کہتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، اور یعملون بلائم، ہائے 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 ہائے، اللہ کروڑا رحمت کرے امام قسطلانی کے قبر پر. یہ دیوبندیوں وابیوں کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایسا چوٹ لگائی ہے نا، آہا خدا کی قسم، ہوئے پشاوری لیتا بندہ ابو ایوب قادری دا پچھواڑا لال کر دے، خدا کی قسم شریف ایسی کر دے کہ جو ہے نا اس کی کوئی پچھواڑا بیٹھنے کے لیے نہ بچے. اس کو اگر اس کو مار پڑی ہوتی ہے بچپن میں، اگر استادوں نے مارا ہوتا نا تو اسے کچھ ایک الف بے پڑھائی ہوتی، اور کہتا ہے میرا استاد کون ہے، اسی مناظر کہتا ہے مولانا الیاس کمن صاحب. ایک میں کہہ رہا کہ ایک پشاوری لیتا رہا کمن دی لال کر دے، کیونکہ کمن کی جو کرتوت ہے وہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اگر میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی جرت کے ساتھ کرنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کسی مائی کے لال میں دم خام ہے نا، کال مجھے کرے واٹس ایپ نمبر میں. میں دیوبندیوں کے اوریجنل مدرسہ دیوبند جو قاسم نوتھی نے بنوایا تھا، دیوبند مدرسہ انڈیا کے اندر جو قاسم نوتھی بنایا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو کرتوت ڈالے ہیں نا، ان کی ننگی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. اگر ویڈیو نہ دوں، ایک ویڈیو پر میں 5 لاکھ روپے دوں گا. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس باقاعدہ یہ نیوز چلی تھی، اخباروں میں چھپی تھی. جب یہ بات بچوں نے زیادتی کی گئی بچوں کے ساتھ، انہوں نے پھر پریشانی سے ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو پھر ایک بندے نے مجھے دے دی، کیونکہ انڈیا کے الحمدللہ بہت سارے میرے دوست احباب ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو وہاں پر موجود پھر بچوں نے جو ویڈیو بنا کر کے پولیس کو دیں کہ ہمارے ساتھ استاد ظلم کرتے ہیں. تو پولیس میں جو ہے نا ویڈیو پھر وائرل ہو گئی، پوری انڈیا کے اندر پھیلی، ہر طرف پھیلی، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی. بندہ فقیر کے پاس موجود ہے، تو میں ویڈیو دینے کو تیار ہوں. اور الیاس کمن، کیونکہ میں خود پہلے دیوبند مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صاحب کی کرتوتوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ جو اس کے مدرسوں کی بچیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر بات پہ بات آ گئی نا تو پھر میں ایسے لوگ میں پیش کر دوں گا جو گواہی دیں گے اس بات کے اوپر. جی انہی کے شاگرد رہ چکے ہوں گے، انہی کے مدارس میں پڑھا ہوگا. جی یہ نہ کریں کہ پھر کل ویڈیوز وائرل ہو جائے. تو پچھواڑا لال کیا جائے اس الیاس کمن کا بھی، جس نے یہ الٹی ABC بڑھائی ہے اس کو ابو ایوب قادری کو. اچھا، ابو ایوب قادری کہتا ہے کہ یہ احمد رضا خان نے میلاد کو مباح قرار دیا. میلاد کی جو بدعت ہے یہ ہندوستان سے چلی اور لاہور تک آئی نہیں، یہ مکہ سے اور مدینہ سے چلی ہے، اور یہ علیہ السلام نے اس کو شروع کیا ہے، اور صحابہ کرام سے اس کا آغاز ہوا تھا. حضور کے کہتا ہے نا، یہ حضور کا ذکر کرنا میں دکھاؤں گا بھی، یہ سنت بھی ہے، یہ واجب بھی ہے. حضور کا ذکر میلاد سے جانا یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مباح بھی ہے. میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ پیش کروں گا. بات اصول دین پہ کرو. بات مولویوں کے الزامی جوابات دلیل نہیں ہوا کرتے. وہ الزامی جواب کے جواب میں ہوتا ہے. الزامی جواب قرآنی آیات کے جواب میں نہیں ہوتا. الزامی جواب صحیح صراحتاً حدیث کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہوتا. میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں، آپ میرے سامنے جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا قول پیش کریں گے، اور پھر وہ آپ نے ان علماء کو سارا بنایا جو علماء بریلویہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہو گئے، ہم ان کے بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہو گئے، یا تیر القادری صاحب ہو گئے، یا غلام رسول سیدی صاحب ہو گئے. ایسے کئی ایک اور علماء بھی ہیں جو کہ علماء بریلویہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں. ہم کہیں گے جو بندہ بھی اصول ترجمانی احمد رضا خان سے کی سائے سے ہٹے گا، ہمارے نزدیک وہ علماء بریلوی نہیں ہے. ہم اس کا الزام امام احمد رضا خان پہ نہیں آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو میرے سامنے کو میرے ساتھ جب وہ بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا خان کے علاوہ میں کسی کی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوئی عالم علماء میں سے نہیں ہوں، میں شاگرد ہوں اور میں طالب علموں میں سے ہوں، لیکن میں جو اپنی بات کر رہا ہوں صرف اپنی ذاتی، میں آپ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. اس کا کوئی بنڈل کسی اور پہ نہ ڈالا جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو مجھ سے جب کوئی سوال کرے تو امام احمد رضا خان کی بات کا کرے. میں امام احمد رضا خان کی بات کی جو ہے وہ جواب دے ہوں.
اس کے علاوہ میں کسی بھی شخص کا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. میرے سامنے آپ حوالہ پیش کریں گے, میں حوالے کے اوپر بات ہی نہیں کروں گا, کیونکہ میرے لیے وہ قابل احتجاج نہیں, قابل حجت ہی نہیں ہے. ان کی بات میرے نزدیک ایک جو ہے وہ احتجاج کے قابل نہیں ہے کہ میں اس کو غور کروں گا, ان کی بات کا جواب دوں گا, میں دفاع نہیں کروں گا ان کا. تو یہ بات ہے. تو امام قسطلانی شرح بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان جو ہیں وہ میلاد کروا کر کے خوشی کرتے آ رہے ہیں اور یعملون ولائم, ولیمے پکاتے آ رہے ہیں. یہ جناب دیگے پکانا ہے, دیگے پکانا بھی یہ بھی ہمیشہ سے پکاتے آ رہے ہیں مسلمان. یہ علماء پرانے متقدمین جن کا انکار دیوبندی کسی میں جرت نہیں امام قسطلانی میں فتویٰ لگائے. اگر اب حلالی ہے نا یاد امام قسطلانی کو بدعتی کہے, اگر نہیں کہہ سکتا تو پھر امام احمد رضا خان کے قدموں میں آگے اپنا سر جھکا دے, پھر تمہیں اہل سنت کی حقیقت کو معلوم ہوگی. تو اس کے علاوہ مزید آگے جا کر بھی امام قسطلانی بڑے مزے کی بات کرتے ہیں, سنا دیتا ہوں. ہم بڑے دل والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ مما جرب من خاصہ مما جرب من خاص انه امان فی ذلک العام بشرا عاجل بغیر المرام. کہتے ہیں کہ مما جرب من خاصہ, امام قسطلانی کہتے ہیں میں نے سارے زندگی بڑی تجربے کیے ہیں لیکن ایک بات میری آزمائی ہوئی ہے, انه امان فی ذلک العام بشرا عاجل بغیر المرام. جو بندہ میلاد کے دنوں میں 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے اس کا پورا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے. پتر یہ اہل سنت ہے, یہ سنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو بندیے جو ہے یہ سنی نہیں ہے, یہ اہل سنت سے خارج ہے, یہ کچھ اور ہے. اہل سنت کے بغیر جا کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان کو تو چھوڑو نا, ان کی بات آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانو, امام قسطلانی کی بات تو مان لے نا, حلالی بن جاؤ. امام قسطلانی کہتے ہیں ہائے 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 ہائے. اگلی بات, یہ عبارتیں میں نے حفظ کی کر رکھی ہیں, یہ 2011 میں نے یہ عبارتیں حفظ کی تھیں. اب چونکہ یہ کتابیں میرے آلریڈی کلپ اس پہ گزر چکی ہیں, میری میلاد دنوں میں ایپیسوڈ آ چکی ہیں. رحم اللہ امران اتخذ یالی بمولدہ مبارک آیاتن لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مرض. امام قسطلانی شارح بخاری الموہب اللدنیہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ امران, اللہ اس پہ کروڑا رحمتہ کرے, از تخذ یالی بمولدہ مبارک آیاتن, جو میلاد کی ہر رات کو عید سمجھ کر کے منائے, اللہ اس پہ کروڑا رحمتہ کرے. امام قسطلانی کی دعا آمین آمین. جو میلاد کی ہر رات کو عید بنا کر کے منائے, اللہ اس پہ کروڑ رحمتہ کرے. اور لیکون اشد علاتن علی من فی قلبہ مرض, اور جو میلاد کے رات کو عید منا کر کے منائے اس پہ اللہ کروڑ رحمتہ کرے. اور جو اس معاملے کو دیکھ کر جلے, جس کے پیٹ میں اور پچھواڑے میں کیڑے دوڑیں, اس کے لیے امام قسطلانی کہتے ہیں علاتن علی من فی قلبہ مرض. اور میلاد اس کے لیے اور مناؤ اور اس کا دل جلے میلاد کے منانے والوں سے, یعنی میلاد منا کر کے ان کا دل جلاؤ جو میلاد سے جلتے ہیں, جن کے پچھواڑوں میں کیڑے دوڑتے ہیں. تو اس صورت میں میلاد زیادہ منانا چاہیے. اب یہ بات زبان میری ہے, زبان میری ہے, اب تو مجھے تو برا کہے گا, مجھے پتا ہے. امام احمد رضا خان پہ تو زبان کھول سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تمہاری حقیقت کو واضح کیا ہے, لیکن تو امام قسطلانی پہ منہ نہیں کھول سکتا کیونکہ تیرے باپ دادوں نے امام قسطلانی کو امام الشہر شارح امام بخاری لکھا ہے, امام الائمہ لکھا ہے. تو اس پہ نہیں ان پہ منہ کھول سکتا پتر. تیرے سرفراز گکھڑی نے نا ان کے عبارات کو کوٹ کر رکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر بطور دلیل. یہ تو رضوی کو تھوڑا بہت نہ سمجھ میں خدا کی قسم میں نے دیوبندیت کی رات میں کبھی کام نہیں کیا. میں ہمیشہ جو ہے نا میں اور ہی معاملات میں لگا رہتا ہوں. لیکن تیرا یہ کلپ دیکھا ہے, میں نے ادھر رخ لے لیا نا, خدا کی قسم میں دیوبندیوں کو ننگا کرنا ہے, اور ایسا ننگا کروں گا. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تمہیں الزامی جواب دوں گا کہ جناب تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے, میں تمہیں تمہارا موازنہ میں پہلے علماء سے کراؤں گا, اور پھر تمہاری نیت تم بالکل صاف ہو جاؤ گے انشاء اللہ. تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا میری جان. جی میں بتا رہا ہوں, پچھواڑے میں میں نے مرچیں ڈالنی ہے, وہ بھی کالی. مجھ سے بچ جاؤ بالکل بھی جو ہے نا
میں نے بتایا نا کہ تم گنگا کی پیداوار ہو، آب زمزم پر بالکل بھی نہ تھوکو. اچھا تم آب زمزم کو پلید کہتے ہو ظالموں. تو یہ امام کسلانی میں نے مختصر پیش کر دیا. ہائے ہائے. حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ لکھنے والا، جو بندیوں کا امام، جو ہے بریلوی ذات بھی ان کو، ہم اہل سنت جماعت سنی بریلوی، ہم یعنی میں، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، مگر وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے علماء ان کو تسلیم کرتے ہیں بعض، لیکن وہ توہین نہیں کرتے. لیکن ہم سے زیادہ جو ان کو مانتے ہیں وہ کون مانتے ہیں؟ دیوبندی مانتے ہیں. دیوبندی ان کو امام مانتے ہیں، جناب مفسر مانتے ہیں، ایک مورخ مانتے ہیں، بڑا عالم سمجھتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر 774 ہجری میں گزرا. اس نے پورا کتاب لکھی، علم المیلاد ابن کثیر، علم ولد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پہلے بدعت کو ڈیفائن کیا. میری ویب سائٹ پر موجود ہے، جا کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سارے لنک میں نیچے دینے کی کوشش کروں گا، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوں گے. جی تو حافظ ابن کثیر نے میلاد پہ کتاب لکھی، اور تو کہتا ہے نا پتر صحابہ کرام نے چڑیاں نہیں لگائیں. اپنے پیو سے پوچھ، اپنے حلالی بن، اپنا حلالی پتر بننا، اپنے پیو کو پوچھ پگرتا. اپنے پیو حافظ ابن کثیر کو پوچھ بھائی لڑیاں نہیں لانے، تو لڑیاں نہ کیوں لینے ہو؟ وہ تیرا پیو کہنا بھی لڑیاں سب لاؤنا یہ اللہ نہیں سنتے. کون کہنا؟ اے تیرا پیو کہنا حافظ ابن کثیر. حلالی بننا، جڑا بنو. وڈا آ گیا پڑھنی الف بے نہیں آنی تے جو بندیاں دا پیشوا بنا بیٹھا، پوری قوم آگے لایا ہوا. اور یہ قوم ہے وہ بھی سارے ستے ہوئے، سم مکنم فہم لا یرجعون. کوئی وہ بھی نہیں سننے، اس کے سننے والے جو ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جو یہ کہہ رہا ہے اس کو پر تحقیق کرو. نہ دیکھو بریلیوں کو، تم کہتے ہو بریلیوں، وہ بریلیوں کے خلاف تمہیں بھڑکاتا ہے. تم بریلیوں کو چھوڑو، جو بات وہ کر رہا ہے پہلے مقدمین، جو پہلے متقدمین علماء ہیں ان کو دیکھو، جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اب جو دیکھو جناب، حافظ ابن کثیر نے یہ روایت لائے ہیں، حدیث لاتے ہیں. حدیث صفحہ نمبر 27 ہے میرے پاس، جو میرے پاس کتاب ہے ان کی، اور میں نے اپنی یہ ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ام عثمان فرماتی ہیں کہ میں اماں آمنہ کے پاس تھی جب حضور کا میلاد ہوا. اب میلاد کے اوپر کے واقعات بیان کرتے ہیں، بہت سارے واقعے بیان کیے ہیں. حافظ ابن کثیر نے کمال کر دیا ہے. حضور کا میلاد پڑھنے کے لیے میں نے جب بھی محفلوں میں گیا تو میں حافظ ابن کثیر کی یہ رسالہ پڑھ کے گیا، کتاب پڑھ کے گیا. اس کے اندر انہوں نے ایک تو میلاد پہلے بدعت کے متعلق انہوں نے بحث کی، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها، صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے. اس کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تعریف بیان کی اور پوری گفتگو کی حافظ ابن کثیر نے. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں، ام عثمان فرماتی ہیں میں حضور کے پاس، حضور کی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عثمان ابی آس فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، میری والدہ نے مجھے بیان کیا. حضرت عثمان ابن آس فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ نے بیان کیا جو حضرت ام عثمان تھیں. انہوں نے کہا کہ میں اماں فاطمہ کے پاس جب حضور پیدا ہوئی ہے، میں نے دیکھا جب حضور پیدا ہوئی ہے تو میں نے دیکھا اللہ نے ستاروں کو جھکا دیا. اللہ نے ستاروں کو جھکایا، اتنا جھکایا کہ یہ محلات بھی روشن ہو گئے. اچھا جب محلات روشن ہو گئے نا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایسے مجھے یہ لگا کہ آج ستارے ہم پہ گر جائیں گے. تو حافظ ابن کثیر یہ روایت لکھتے ہیں اور اس سے استدلال ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق حضور کے پیدا ہونے پر خوشی کی تھی. ہم مسلمان اللہ کی سنت کو، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بریلیوں کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، تو اس روایت کے تحت یہ جو چنڈیاں لگانا ہے نا، یہ جو چراغاں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت الہیہ ہے. تو یہ چراغاں کرنا، یہ کمکمے لگانا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. کہ سنت الہیہ بنی کہ نہیں بنی؟ سنت الہیہ بنی ہے نا. لکھنے والا کون ہے؟ حافظ ابن کثیر. یہ القصص الکبریٰ امام سودی کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب کے اندر موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن علامہ اسماعیل یوسف نبہانی اس کو لے کے آئے ہیں، لیکن میں وہ حوالہ نہیں دے رہا کیونکہ تم نے کبھی زندگی کو کتابوں کو ہاتھ جو نہیں لگایا کبھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم حافظ ابن کثیر کا کتاب ہی پڑھ لو جو میلاد کے اوپر ہے. اچھا
تو حافظ ابن کثیر اس روایت کو لائے، تو یہ سنت الہیہ ہو گئی۔ آج کے بعد جتنے میرے سنی بھائی ہیں، بریلوی بھائی، سارے جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق یہ چراغاں کیا کرو میلاد کے اندر۔ کیوں؟ یہ دلائل ہیں حافظ ابن کثیر کے، جو نہ یہ دیوبندیوں کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور دیوبندیوں سے ہمارے امام مانتے ہیں، اس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ لہذا فضائل کے اعتبار سے چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے، روایت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جھنڈیاں لگانا، تو آؤ جناب، اسی حافظ ابن کثیر کا یہ کتاب میری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کتاب میری ویب سائٹ سے آپ کو فریلی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ البدایہ و نہایہ 6 جلد صفحہ 298 حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر میری ویب سائٹ سے مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ الدلائل النبوہ امام بیہقی کی اور دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی روایت موجود ہے، جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حضور کے میلاد کے دن حضرت جبرائیل امین حضرت امنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا جب حضور پیدا ہوئی تو جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے، کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے حضور کے ہاتھ میں۔ مئی امنہ فرماتی ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، مئی امنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا وعلمم بالمشرق، جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، وعلمم بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، وعلمن علی ظاہر الکعبۃ، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا۔ اب جھنڈیاں لگانا بھی سنت الہیہ ہے، میلاد میں کمکمے لگانا اور جھنڈیاں لگانا، یہ روایت لکھنے والے بریلوی نہیں ہیں، روایت لکھنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نہیں ہیں۔ یہ روایت لکھنے والے کون ہیں؟ جنہیں دیوبندی اپنا امام مانتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ یا اگر حلالی ہیں تو پھر لگائیں فتویٰ یہ ابن کثیر پر بھی، امام سیوطی پر بھی، امام ابو نعیم پر بھی جن کی صنفات 430 ہجری ہے، اور امام بیہقی پر بھی جن کی صنفات 438 ہجری ہے، اور امام سیوطی پر بھی۔ اب ان تمام ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہے، تو لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر۔ ابن کثیر نے 2 جگہوں میں لکھی ہے، اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر لکھی ہے اس کے اندر بھی، میلاد ابن کثیر کے اندر بھی، اور تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ و نہایہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی۔ تو اب میلاد کے دنوں پر جبریل امین نے مشرق تا مغرب اور کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈا لگا کر کے نا، میلاد کے دن پر جبرائیل کی بھی سنت ہے جھنڈے لگانا، اور اللہ کی بھی سنت ہے جھنڈے لگانا۔ تو اگر آپ بریلوی حضرات چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگا لیتے ہیں تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ جو علماء بریلویوں نے لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ سنت الہیہ ہے، اس جہت سے، اس اعتبار سے سنت الہیہ ہے۔ جھنڈیاں لگانا میلاد کے دوران اور کمکمے لگانا کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے۔ اور پھر قرآن سے سنو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں قرآن میلاد کو میں قرآن سنت الہیہ ثابت کر سکتا ہوں، میں قرآن سے میلاد کو واجب بھی ثابت کر سکتا ہوں، اور میں قرآن سے اور حدیث سے میلاد کو مستحب اور دیگر ان چیزوں کے اوپر میں دلائل دے سکتا ہوں۔ قرآن اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جب قرآن کی سری نص کسی مسئلے پر ثابت ہو جائے، پھر جو صحابی رسول کا قول ڈھونڈتا پھرے اس سے بڑا کوئی جہل ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا قول حجت ہے، لیکن جب قرآن کی نص کسی مسئلے میں ثابت ہو جائے، اس روایت کے اوپر اشارتاً دلالتاً نص قرآنیہ ثابت ہو جائے، وہ چیز مباح ہے، اس کو اس کی جو ہے اس کی جواز کی دلیل جب آ گئی، اس کے اوپر مزید دلال کون؟ جب قرآن کی آیت آ گئی پھر آپ کون سی دلیل لے رہے ہو؟ میں قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں، اور یہ استدلال میں نے نہیں کیا، امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ پہلے احمد نے مفسرین کو پڑھو نا، مفسرین کو نہیں، مفسرین کو کون پڑھے گا؟ اچھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے محفل سجائی، اور محفل میں کوئی یہ عام لوگ نہیں، تیرے جیسی ابو ایوب جیسی گندی بوتھڑیاں نہیں، سب انبیاء کو بلایا، کہا کہ اب خاص محفل ہے تو اس کی سننے والے نہ، اس محفل میں آنے والے بھی خاص عام لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، عام لوگ کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ
مجلس بھی بڑی، خطیب بھی بڑی ذات، اور تذکرہ بھی بڑی ذات کا، اور سننے والے بھی بڑے لوگ۔ اللہ نے انبیاء کو بلا لیا، انبیاء آ گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو تشریف فرما کیا، اور اللہ نے خود خطاب فرمایا۔ محفل سجی ہے میلاد کی، حضور کی آمد کا تذکرے کے اوپر اللہ نے محفل سجائی۔ حضور اللہ، یہ محفل میلاد سجانا، ہائے 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 ہائے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے انبیاء، میں رب خطاب کرنے والا ہوں، سماع کرنے والے تم ہو، اور جو خطاب کا عنوان ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تمہیں سب نبوتیں دوں گا، حکمتیں دوں گا، کتاب دوں گا، لیکن یاد رکھو جب میرا محبوب آئے گا نا تو پھر حیا کرنا ہے، پھر اپنی حکمتوں کو، اپنی نبوتوں کو سائڈ بھی کر دینا ہے۔ جب میرے نبی کا میلاد ہو جائے پھر اپنی امتوں کو تعلیم دے دو، پھر میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر لینی ہے۔ تو اللہ نے جو ہے محفل سجائی، اللہ نے خود خطاب کیا، تو اللہ نے فرمایا ہمیشہ یہ ایسی محفل سجتی رہے دنیا پر، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور رفیع بن مرام رضی اللہ عنہ کی جو ہے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، پوچھا گیا کہ یہ اللہ کس طریقے سے درود السلام پڑھ رہا ہے؟ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جو ہے حضور کا تذکرہ کر رہا ہے، سلام پڑھتا ہے اللہ اپنے محبوب پر۔ تو اللہ اپنے محبوب پر سلام کس طرح پڑھتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو رفیع بن مرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کی محفل سجا کر کے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے اللہ کوئی ایسا درود نہیں ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ محفل سجا کر کے حضور کا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے فرشتوں میں۔ تو وہی اللہ کا جو ہے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، یصلون لفظ مضارع ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ میں اس کو فنی بحث کروں نا تو مولانا ابو ایوب کے چھکے چھوڑ جائیں کہ اللہ کے رسول کی ذات اللہ کب سے ہے، اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے۔ اللہ جب سے ہے تب سے اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے، تو اللہ جس پر درود پڑھ رہا ہے جب سے اللہ ہے تب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے، جس پر پڑھ رہا ہے یصلون علی النبی، وہ جس پر پڑھ رہا ہے وہ ذات کب سے ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پہ فتویٰ شرک آ جائے گا، کیونکہ یہ میری ذاتی گفتگو ہے، کسی کتاب کی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے شرک کا تو کیا پتہ۔ تو لہٰذا میں مختصر کروں گا اس بات کو، کیونکہ میلاد کی ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، جھنڈیاں لگانا سنت الہیہ ہے، چراغاں کرنا سنت الہیہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے علاوہ میں اس پہ کئی دور دلائل دے سکتا ہوں۔ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، جب حضور آئے تو صحابہ کرام ایک مجلس کی سجائے بیٹھے تھے، تو فرمایا میرے پیارے صاحب کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، آپ کو ہمیں بھیج کر کے، مومنوں پر احسان کیا ہے، کافروں پر نہیں۔ تو ہم مومن ہیں، تو زیادہ ہم صحابہ کرام مومن ہیں نا، ہم صحابی ہیں، پاپی تو نہیں ہیں، تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں آپ کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر آپ کو بھیجا ہے، ہم آپ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس محفل پر اللہ نے حضور نے فرمایا اگر تم یہی کام کر رہے ہو تو خدا کی قسم، اللہ اکبر، فرمایا اللہ فخر فرما رہا ہے تمہاری اس محفل کو دیکھ کر کے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر ایسی کئی روایات ہیں، میں آلریڈی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، میں نے صرف اشارہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو صحابہ کرام کی سنت بھی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا، اور وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل جس میں حضور کی میلاد کا تذکرہ ہو، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو، تو صحیح مسلم کی روایت بھی آ گئی۔ اب صحیح بخاری کی روایتیں پیش گئیں تو وہ اپنی کہتے ہیں بریلوی تو بخاری کو مانتے نہیں ہیں، اور بھائی بخاری کی روایت پیش گئی تو اس کا جواب دو۔ جب کہیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم بریلوی بخاری کو مانتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں کہو بخاری کو نہیں مانتے۔ جب بخاری کی روایت پیش کی جا رہی ہے تو روایت کا جواب دو۔ یہ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے، ہوئے پشاوری جتر بندہ ابو ایوب قادری کے پچھواڑے پہ 100 لتر لگائے، وہ بھی ایک سانس میں۔
امام سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد لکھی، حافظ ابن کثیر نے کتاب لکھی، اور ہائے امام شمس الدین السخاوی 760 صنفات ہے آپ کا، آپ نے غرف التعریف فی مورد شریف پوری کتاب میلاد کے عنوان پر لکھی، بندہ فقیر کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری میں اویلیبل ہے۔ علامہ عراقی نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی، بندہ فقیر کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیگر کئی احکامہ ہیں، اب کیونکہ بہت لمبا کلپ ہو گیا، میں مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے میلاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، آپ بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر کثیر کتابیں موجود ہیں میلاد کے اوپر لکھی جانے والی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امام ابن جوزی کا حوالہ دینا میں پسند کروں گا اور پھر بات کو کلوز کروں گا۔ امام جوزی نے 2 کتابیں لکھی میلاد کے عنوان پر، یہ 579 ہجری میں گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا امام احمد رضا خان نے ہندوستان میں یہ بدعت کڑی ہے، میرے پتر تو میرے سامنے دعا نا ایک دفعہ، تو کہتا ہے صحابہ کرام اب تو دونوں طرح سے پھنستا تو ہے۔ پہلی بات یہ ہے امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے 650 سال قبل امام ابن جوزی نے 2 کتابیں میلاد کے عنوان پر لکھی ہیں۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ بریلویوں کو ایجاد کردہ میلاد نہیں ہے، تو یہ تو متقدمین کا ایجاد کردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے تو کہتا ہے صحابہ کرام نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، اور ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھ دیں، لگا فتویٰ۔ صحابہ کرام کے منانے نہ منانے کو تو زیادہ سمجھتا ہے یا ابن جوزی زیادہ سمجھتے ہیں، یا کہ تو صحیح ہے ابن جوزی غلط ہے؟ یہ جرت کر جرت پتر، میں تجھے وہاں پر لا کھڑا کروں گا تو منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھی، ایک المولد العروس اور دوسری بیان میلاد النبی۔ دونوں کتابیں بندہ فقیر کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کے اوپر میرے کلپ آ چکے ہیں۔ آپ امام ابن جوزی جتنے بھی ایما کے میں نے نام لیے ہیں، ان ایما کا نام لکھے آگے لکھیں رضوی بھائی آن لائن، میلاد النبی رضوی بھائی آن لائن، تو میرے کلپ آ جائیں گے۔ امام ابن جوزی میلاد النبی رضوی بھائی آن لائن، تو میرے پورے کلپ آ جائیں گے 10-20 منٹ کے، انہیں کتابوں کے تعارف اور ان کے اندر سے میلاد کے جواز کے اوپر۔ اسی طرح ہر ایما کے میں اوپر کتابیں میں تعارف کروائی ہیں۔ ابن جوزی نے بیان میلاد کے اندر لکھا لا زالا، ہائے وہی جو لا زالا کا لفظ بولا، لا زالا اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی یحتمون اہتماما بلیغا والسماع والقراءۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین شریفین، میلاد ہندوستان سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے، ابن جوزی نے 1000 سال پہلے بتا دیا۔ کہتے ہیں ہمیشہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگ، اہل الحرمین شریفین، والمصر و مصر کے لوگ، والیمن و یمن کے لوگ، والشام و شام کے لوگ، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک سارے عرب کے اندر، یحتفلون مجلس ولد النبی، نبی کے مجلس کے میلاد میں منعقد ہوتی آ رہی ہیں، یحتمون اہتماما بلیغا، اور بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے آ رہے ہیں، یحتفلون مجلس ولد النبی، نبی کی میلاد کی محفل منعقد کرتے آتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر یہ کھانے پکاتے آ رہے ہیں۔ تو کھانے پکانا کیا ہے؟ یہ مباح ہے، یہ مستحب بعض نے کہا، اگر فقیروں کو کھلانے کی نیت سے ہو تو یہ مستحب ہے، غریبوں کو کھلانے کا مقصد ہو تو کیا ہے؟ میلاد کھانا پکانا مستحب ہے۔ سر یہ کھانے دیکھے پکانا یہ بریلویوں کو نہیں جات کی، قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے آپ نے جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی جو ہے نا وہ بیان کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کے تم کہہ رہے تھے نا فضل تو قرآن کو کہا گیا ہے اور نور کو، تو یہ فضل جو ہے نا، جو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل اور رحمت پورے قرآن میں قرآن کو بھی کہا گیا ہے اور بھی جنت کو بھی کہا گیا ہے، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور دیگر ائمہ نے تفسیر میں لکھا ہے۔
اور میں نے کہا تھا ساری رحمتیں ہیں، ساری جو ہے نعمتیں ہیں، ساری فضل اللہ کے فضل ہیں، جو تم نے بیان کیے وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھ لیتے ہیں سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا ویسے تو ساری فضل ہے نا، قرآن فضل ہے، نور، ہر چیز فضل ہے جو تم نے بیان کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور رحمت کون سی ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی فضل سمجھ کر کے میلاد منانا کیا ہے؟ خوشی کرنا کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے اور یہ اس حکم کے مطابق واجب ہے۔ یفرحو کیا ہے؟ خوشی کرنا کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، خوشی کرنا چاہیے، فرد کا اظہار کرو۔ وہو خیر مما یجمعون، یہ تم نے جو جمع کر رکھا ہوا ہے نا اسے خرچ کیا کرو۔ تو یہ جگہ پکانے کا جواز تو قرآن کی آیت سے بھی آ گیا میرے بچے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے میلاد کو ضروری کروانا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں اس کو جو انکار کرے یہ غلط ہے۔ میلاد کا جھنڈیاں لگانا یہ سنت الہیہ ہے، کمکمے لگانا سنت الہیہ ہے، ذکر میلاد کی محفل سجانا بھی سنت الہیہ ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور اب بات آ جاتی ہے واجب ہونے کی۔ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا نعمت سمجھ کر کے، اللہ قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حضور وہ نعمت ہیں کہ اصبحتم نعمتی اخوانا، یہ اللہ کے رسول وہ نعمت ہیں جو تم میں آ کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نعمت ہے نا، نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے میلاد منانا یہ واجب ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اور اذکرو لفظ امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے، یا ابو ایوب قادری کو کیا پتا، یہ تو میرے پاس آ کے پڑھے مجھ سے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آ کے مجھے پڑھے ہونا پشاوری لتر، تو اس کے استاد اجلاس کمر کو بھی میں لگاؤں گا، دوست کو بھی لگاؤں، پھر قرآن کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ، اور پھر یہ پرانے ائمہ کے نتیجے کے مطابق چلیں گے۔ اور یہ بات میں نے نہیں لکھی، علامہ اشرف حسین سخاوی نے لکھی ہے کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ علماء متقدمین نے لکھا ہے، بریلیون نے نہیں لکھا۔ اگر یہ والے میں کہے گا تو میں والے آئے یوٹیوب پہ لائیو آ جائے میرے ساتھ سامنے، میں کیونکہ پاکستان میں نہیں ہوں تو لائیو آ جائے یوٹیوب پر مناظرہ کر لیتے ہیں، میں دکھاتا ہوں کن ائمہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ لکھا ہے۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ اذکروا امر ہے اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، یہ تو پر واجب ہے۔ تو اب یہ اللہ کی کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک اور مقام پر قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور اذکروا یہ امر ہے مطلق وجوب کے لیے، تم پر واجب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ قوم نے سوال کیا موسیٰ کون سی نعمتیں کا ذکر کریں؟ اللہ کی تو بے شمار، لا تحصوها، اللہ کی تو نعمتیں شمار نہیں ہوتی، تو کون سی نعمت؟ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، نبیوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کی نعمت ان کا چرچا کیا کرو۔ تو اب اللہ کو باقی نبیوں کو نعمت سمجھ کر چرچا کرنا قرآن کی روح سے جائز۔ تو اب اللہ کے رسول کو جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اصبحتم نعمتی اخوانا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کو تو وہ تو نعمت عظمیٰ ہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر کے ان کا ذکر کرنا قرآن ثابت ہو گیا، یہ واجب ہے۔ جب قرآن ثابت ہو گیا، اب مجھے کوئی قول پیش کرتا رہے، میں سورہ دیوبندی دکھاؤں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن سے بات ثابت ہو جائے تو پھر صحابہ کرام کی جو مراسیل ہیں وہ حجت نہیں ہوتی، میں دکھاؤں سفراز کھڑی کتابیں میں دکھاؤں کہ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث جو ہے پہلے قرآن کا مقام ہے، پھر جو حجت
حدیث میں اجیت کے اندر پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر جو ہے اقوال صحابہ ہیں، تو پھر تابعین کی مراسیل ہیں، اور پھر تابعین کی مراسیل ہیں، اور پھر ان کے اوپر کلام ہے. یہ تو اصول ہے تمام کے یہاں. اور مقدمہ ابن صلاح دیکھ لو، الرسالہ امام شافعی کا دیکھ لو. میں اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ یہ علمی گفتگو بنا کیا کریں ان چمچوں کے ساتھ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ لوگ جو ہے امام رضا خان پہ زبان کھولتے ہیں، ان کے ساتھ کیا علمی گفتگو ہم کریں؟ علمی گفتگو کرنے کے لیے کوئی آگے بھی کوئی چیز ہو نا. آپ وہ ایک عالم ہیں برطانیہ کے، ثاقب شامی صاحب دامت برکاتہ میں عالیہ، وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک پینڈو کے پاس جاؤ نا، اس سے کہو کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے، آنکھ، اس آنکھ کے اندر ایک نقطہ سیاہ ہے، چھوٹا سا نقطہ سیاہ، اس کے اندر 250 بلین جو ہے نا وہ سیلز ہیں، سیلز چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں. تو پینڈو آپ کو تھپڑ لگائے گا آگے سے، چل جا، اس آنکھ کے اندر چھوٹا سا جو کالا نقطہ ہے، اس میں 250 بلین سیلز ہیں، جسے کورو سیلز کہتے ہیں، وہ ہیں. تو وہ آپ کو تھپڑ لگائے گا آگے سے، کیونکہ وہ پینڈو ہے، اس کو پتہ کیوں نہیں ہے اس علم کے بارے میں. اب وہی بندہ شہر میں آئے اور آئی اسپیشلسٹ جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے، اس سے کہے سر کیا اس آئیز کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، آئساڈائن جو ہے نا وہ سیلز ہوتے ہیں، کلوری سیلز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر 250 بلین اس نقطے کے اندر سیلز ہیں جو کہ لینز ہیں اس کے اندر. تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ٹوٹ کے نا اس کو گلے لگا لے گا، یار تو آنکھ کے بارے میں اتنا جانتا ہے، تو آنکھ کا اتنا علم رکھتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر تھا اسپیشلسٹ، اس کو معلوم تھا کہ آنکھ کے اندر واقعی اتنے سیلز ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے. تو اب پینڈو کو کیا پتا؟ اب ان کو کیا ہم بتائیں قرآن کی آیات کا مفہوم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اصول کیا ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان کو پڑھایا یہ گیا ہے کہ بریلویوں کے ایک عالم نے یہ لکھا ہے، دوسرے عالم نے یہ لکھا ہے، دوسرے نے یہ لکھا ہے، پہلے نے یہ لکھا ہے. ان کو آپس میں ٹکرا کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو، بس عوام کو آگے پیچھے لگاتے رہو، عوام کو اصل بات کا نہیں جانے دینا. حالانکہ عوام جو ہے نا یہ ساری کتابیں یہ اٹھا کے دیکھ لے جن کے نام اس نے لیے ہیں خود کھول کر کے، ان کو معلوم ہوگا کہ علماء کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور یہ ظالم اس کو کس موضوع پر آ کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی ایک غلط حوالے کو غلط جگہ پہ پیش کر رہا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے الزامی جواب کے لیے میں ایک ویڈیو لاؤں گا. آج جو علمی گفتگو ہے نا، جب علمی گفتگو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں تو الزامی جواب میں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چھکے ہی چھوٹ جائیں گے ابو ایوب قادری کی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو ابن جوزی کہتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان، ہمیشہ سے حرمین کے علماء، مکہ مدینہ کے علماء، مصر کے، یمن کے، شام کے، سب میلاد مناتے آ رہے ہیں اور میلاد کے درمیان میں بڑی بڑی محفلیں کرواتے آ رہے ہیں. یختفلون مجلس ولد النبی، میلاد کی محفلیں ہیں نہیں، یہ میلاد کی محفل سجانا یہ بدعت ہے، یہ قیام میلاد بدعت ہے. لگا فتویٰ اگر علی ہے ابن جوزی پر. اب تو کہے نہیں میلاد یہ نہیں مانتا میں، تو اس کے حوالے نا ابن جوزی کی میلاد اور بیان و میلاد نبی کی کتاب کے حوالے محمد بن عبد الوہاب صاحب نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر دی ہیں. تو جناب علامہ شمس الدین السخاوی نے کتاب لکھی حروف التحریف مولود شریف، اس نے میلاد کے اوپر کتاب لکھ دی. لگافت پر جڑا ہے تو لگا ہے پترو نہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں کروں گا تو بنوں گا علاج. یہ دیکھ لیا نا، دیکھ لو. پھر ایک اور اعتراض، اب میں تفصیل گفتگو میلاد بھی کر سکتا ہوں، پہلے آلریڈی کلپ آ چکے ہیں، میں مختصری کر رہا ہوں یہاں پر. یعنی الغرض سینکڑوں علماء نے کتابیں لکھی اور سینکڑوں علماء نے اپنی کتاب. شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کون ہے؟ اور پادری ابو ایوب پادری. اور ابو ایوب پادری تو کہتا ہے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کو مانتا ہے نا؟ نہیں مانتا. اپنے باپ کو پڑھ تھانوی کو، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نا ابو ایوب قادری صاحب تھا کہ جو بڑے اکابر ہیں تھانوی صاحب، ہر کتاب حکایت اولیاء کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کو ولیوں کے چیپٹر میں پورا باب قائم کیا کہ یہ ولی تھے. اچھا اب ولی کی بات ہی مانو، اب شاہ ولی اللہ کے ولی ہیں، اب ان کی بات کون مانے گا؟ شاہ ولی اللہ محسن دہلوی نے انفاس العارفین کے اندر بھی اور فیوض الحرمین کے اندر بھی لکھا ہے. انفاس العارفین کے اندر اپنے باپ کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے نا شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی،
ان کا شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی کو بھی ولی اللہ کہا ہے تھانوی نے. تو شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی جو ہے وہ میلاد کروایا کرتے تھے. 1 سال پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا، جناب گھر میں چنے موجود تھے، شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی نے ان چنوں کے اوپر درود شریف پڑھا اور تقسیم کر دیے. حالت خواب میں جو بندیوں کے جو پیر ہیں ان کے بھی حال سن لو. حالت خواب کے اندر جناب علی حضور اکرم تشریف فرما ہوئی اور فرمایا اے شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، اگر اس بار پیسے نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، تم نے جو تھوڑے سے چلو کے اوپر میلاد پڑھا ہے نا وہ ہمارے ہاں قبول ہو چکا ہے. ہاں پتر ہوگی ساوی چمکنا تیرے بدر لال کر دے چھوڑا. اور شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی کے بیٹے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی جنہیں دیوبندی حیاتی والی اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ میں جب مکہ کے اندر گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور مکہ کے اندر میں پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھا جناب، محفل میلاد نبی حضور کے اس گھر میں تھی جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا تھا. میاں آمنہ کا گھر 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. سن 1134 کے اندر ان کے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی گزرے ہیں. لوگوں 1100 سال کے بعد جو گھر جناب والا شاہ ولی اللہ محسن دہلوی نے دیکھا تھا وہ موجود تھا سعودی عرب کے اندر. اس کے اندر محفل میلاد النبی منعقد تھی. محفل میلاد النبی کے اندر جا کے شاہ ولی اللہ بیٹھ گئے، لگاؤ فتوا اگر حلالی ہو کہ شاہ ولی اللہ میلاد میں بیٹھ کر کے بجتی ہو گئے تھے. میلاد النبی کی محفل میں شاہ ولی اللہ محسن دہلوی بیٹھ گئے. فرمایا محفل کا آغاز ہوا. شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کہتے ہیں جیسے بریلوی میلاد کراتے ہیں ایسے میلاد جناب والا مکہ کے اندر ہو رہا تھا. امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میلاد کے اندر ہوا کیا، ہمارا میلاد کا آغاز ہوا کہ ایک شخص آیا، انہیں یصلون علی النبی یذکرون اراساتہ، پہلے حضور پر درود و سلام پڑھا گیا، پھر یذکرون اراساتہ، حضور کے وہ واقعات جو حضور کے اراسات ہیں. اراسات کسے کہتے ہیں جناب والا؟ ابو ایوب قاضی کی پچھواڑے پر 4 جوتیاں پشاوری اور 4 جوتیاں مردان کے لنڈے کی مار کر کے اور 2 جوتیاں کوہاٹ کی بازار کی مار کر کے پوچھو اراسات کسے کہتی ہیں؟ اراسات انہیں کہتی ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ کی پروازیں ہوتی ہیں جو کمالات ہوتی ہیں، جیسے کہ بچپن میں حضور کا پنگوڑے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلنا، جیسے حضور کا بچپن کے اندر چلنا اور بالوں کا سایہ کرنا، جیسے حضور کا جناب والا بچپن کے اندر کمال جناب کرنا میں دکھانا، وہ تمام تر واقعات جو بچپن کے اندر تھے، حضور جس کمرے میں ہوتے تھے اس کمرے میں روشنی تھی، وہ تمام تر کمال جو بچپن کے اندر اللہ کے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے لیے واضح ہوئی ان کو کہتے ہیں اراسات، اور جو اعلان نبوت کے بعد واضح ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جناب والا معجزات. شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کہتے ہیں میں مکہ کے اندر جب گیا میں نے دیکھا پہلے درود شریف پڑھا گیا، محفل کا آغاز ہوا، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ذکر کیا گیا، اس کے بعد یذکرون اراسات و کمالات کا ذکر کیا گیا. ومشاہدات قبل بعثتی، حضور سے پیدا ہونے سے پہلے جو مشاہدات تھے ان کا بھی جناب والا ذکر کیا گیا. فرمایا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ محفل میلاد منعقد تھی، شاہ ولی اللہ یا تو کہو کہ جھوٹے تھے یا کہو جھوٹے اگر نہیں تو سچ بیان کر کے امام احمد رضا خان فاضل علی والا عقیدہ بیان کر کے گئے ہیں. ہاں جی اور امام احمد رضا خان فاضل علی کے میں تحقیقات قربان جاؤں، کاش امام احمد رضا خان کے جوتے کی خاک رضوی کو مل جائے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگی. کیوں ہم امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں، دھانی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ عالم دین تھے اور تحقیقات کر کے ہمیں عقیدے دیے ہیں، ان عقیدوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. جانے من دیکھ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں، خدا کے سمرائے
رأيت أنوارا سطعت دفعة واحدة. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا جب محفل میلاد نبی جو مکہ کے اندر ہو رہی تھی اس کے اندر میلاد کی محفل کے اوپر رأيت أنوارا میں نے نور دیکھا سطعت دفعة واحدة جو یکانے واحد میلاد نبی کی محفل پر برسات ہونے لگ گئی نور کی. پھر میں نے غور کیا کہ وہ نور کیسے دیکھا. اے سوال کرنے والوں اب جناب والا ابو ایوب قادری کہے گا جی نور کیسے دیکھ لیا؟ نور کھاتے پیتے نہیں ہیں فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو شاہ ولی اللہ سے پوچھے. شاہ ولی نے جواب دیا کہ نور کیسے دیکھا؟ کہتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نور میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے. لا اقول انی ادرکتها ببصر روحی فقط. میں یہ بھی نہیں کہتا وہ نور میں نے روح والی آنکھ سے دیکھا ہے. اے شاہ ولی اللہ تم نے نور کیسے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں چھوڑو جیسے بھی دیکھا لیکن ان کے اس نور کی حقیقت واضح ہوگی وہ بتا دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ اللہ تجھے کروڑ رحمت فرمائے بتا تو صحیح نہ کیسے تو نے وہ نور دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو میلاد کے عنوان پر نور برسا تھا محفل میلاد پر نور برسا تھا. اب جناب والا شاہ ولی اللہ اس کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمت. او لوگوں میں نے غور کیا ہے کہ میلاد کی محفل پر نوری فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے. یہ انہی اللہ کی رحمت کے نوری فرشتوں کا ہی نور تھا. جی ہاں جی تو ناظرین یہ تھوڑی سوری سی لگا دی ہے کہ بڑا ہو گیا تاکہ تھوڑی سی وقت میں ساری چیزیں چھوٹی سی بات کا جواب دیتا چلوں. آخری بات ہے اس کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ حضور کو بشر نہیں مانتے جی جب تو اس کا میلاد کیسا؟ یہ بھی ٹوٹکا ہے. ٹوٹکے کی جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں جی فلاں شخص رشد الایمان کے اندر اور دیگر کتابیں احمد جار خان نعیمی کی انہوں نے کہا ہے کہ جی قرآن میں کافر کہتے ہیں حضور کو آپ بشر. تو جناب اس کی وضاحت انہوں نے ساتھ لکھی ہے لیکن آپ نے خیانت کی ہے. آگے پیچھے سے بات نہیں پیش کی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. انہوں نے رشد الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. حالانکہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون عالم ہے کیونکہ میرا تعلق علماء سے ان سے نہیں ہے کہ یہ جو رشد الایمان لکھنے والے کوئی معتبر عالم بریلوی ہیں یا نہیں. میں نے کہا کہ میں محمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات کا ذمہ دار ہوں لیکن چونکہ بعض علماء نے لکھا ہے تو اس کے جواب میں دے دوں. خیانت یہ کی ہے کہ حضور کو علماء بریلویہ کا عقیدہ کیا ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور یہ عقیدہ امام رضا خان کا نہیں ہے. امام سیوطی نے لکھا ہے پہلے اور پہلے علماء ملالی قاری نے لکھا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نور و بشر کی بحث لاؤں گا میں. تو نور جو ہے تھانوی نے لکھا ہے اپنے پیو نے لکھ تیرے پیو لکھیا حلالی بن. تے اب جناب والا یہ جو لکھا گیا ہے نا بریلوی علماء نے لکھا ہے تو وہ جو جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابو ایوب قادری نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں سارے حوالوں میں ایک بات کامن ہے. ایک انہوں نے جو وہ کہا نا رشد الایمان والی بات تو رشد الایمان کے اندر اوپر آیت لکھی ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. عام بشر کی طرح تم پکارتے ہو نا اوے ادھر آ اوے کیا حالی اس طریقے سے نہیں پکارنا. اللہ کے لا تجعلوا دعاء الرسول اس آیت کو لکھا. اس آیت کے تحت رشد الایمان کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو بشر سمجھ کے پکارتے ہیں نا ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں پکارنا. تو یہ نہیں کہنے والے کا مفہوم یہ تھا کہ اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا. جو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ کافر ہے. اور دیگر والوں میں بھی یہ بات کامن ہے کہ جس چیز نے یہ لکھا ہے نا اپنی تفسیروں کے اندر انہیں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کفار اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے. اللہ کے رسول کو بشر کون کہتے تھے؟ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر ہیں لیکن اکمل اور اشرف بشر ہیں اعلیٰ بشر ہیں اپنے جیسے نہیں. تو کافر جو ہے اللہ کے رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے اور جو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ کافر ہے. اللہ کے رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے والا کون ہے؟ وہ کافر ہے. تو وہ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے جو فتاوی فریدی کے اندر دیوبندیوں کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نور بھی ہیں اور اللہ کے رسول بشر بھی ہیں. فتاوی اکارا اکانیہ فتاوی دیوبند پاکستان فتاوی فریدیہ اکارا اکانیہ کھٹک سے چھپا ہے میرے پاس موجود ہے. وہاں انہوں نے لکھا ہے میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے
کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے ہمارا بھی، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. ہاں جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے، اور ہمارے علماء نے جہاں یہ لکھا ہے کہ اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے، اس ظالم نے وہ دکھا کہا کہ یہ حضور کو بشر مانتی ہی نہیں ہے. دیکھو نا کتنی بڑی خیانت ہے. ہو پشاری لیتا ہے. اچھا پھر اس نے ایک اور ٹوٹکا مارا. اب گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، بہت لمبی بات ہو گئی. ابو ایوب پادری نے ایک اور بات کہی کہ جی یہ احمد رضا خان نے اپنے لکھا ہے جی میلاد منانا کیا ہے، مباح ہے. اور احمد رضا خان نے پتہ ہے یہ بھی لکھا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے. یعنی احمد رضا خان کے نزدیک حقہ پینا اور میلاد منانا ایک جیسا ہے. یہ توہین ہے. اور بے وقوف انسان مباح تو اور بھی ہزاروں چیزوں کو لکھا ہے. اب دیکھو نا بوجھ دیکھو، ایک بات کدھر کی. اچھا اس طرح تو میں آپ پر ہزاروں باتیں کروں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، اللہ قسم یہ میرا مزاج نہیں ہے. الزامی جواب دینا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن اگر میں الزامی جواب دوں نا خدا قسم. اچھا چل ایک سن لو. دیوبندیوں کے علماء نے لکھا، فتاوی رشیدہ کے اندر موجود ہے، فتاوی علوم دیوبند کے اندر موجود ہے، اور دیگر فتاووں کے اندر دیوبندیوں نے لکھا کہ فتاوی عبدالحی کے اندر موجود ہے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا مباح ہے. کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا. اب یہ پھکی دینے لگا ہوں میں، حالانکہ میری عادت نہیں ہے، قسم سے عادت نہیں ہے میری، ٹھیک ہے، لیکن چلو میں اب دے دیتا ہوں. کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا مباح ہے. جیسے احمد رضا خان نے کہا نا کہ میلاد منانا مباح ہے، اس طرح انہوں نے کہا کھڑے ہو کر مباح ہے. جیسے احمد رضا خان نے دوسری جگہ پہ کہا کہ حقہ پینا مباح ہے، ایسے دیوبندیوں نے کہا کہ بیوی کے غبارے چوسنا بھی مباح ہے. پھکی کافی ہے. میں نے صرف اب میں اس پہ وضاحت نہیں کر رہا، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ بندہ بن جاؤ. مباح کے اوپر اگر ایسی باتیں آپ کرو گے تو ایسی تو بھری پڑی ہیں. ظالم انسانوں کچھ یار شرم کرو یار. ان سے پوچھا گیا کہ کیا بیوی اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم خاص کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مباح ہے. اب میں کہوں ادھر قرآن کھڑا ہو کے پڑھنا مباح اور ادھر یہ مباح، دونوں کا موازنہ کراؤں؟ میں موازنہ کراؤں؟ نہیں، میں جاہل نہیں ہونا. میں الحمدللہ ہم علمی گفتگو کریں گے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں علمی گفتگو کرنا سکھائی ہے تو ہم علمی ہی گفتگو کریں گے. ہمیں ایسی گفتگو کرنا آتی ہیں، اور ایسی میں نے شروع کر دی تو تمہاری کتابوں میں اتنا کچھ ہے، خدا کی قسم اتنا کچھ ہے. اگر تھانوی کے پسندیدہ واقعات وہی کتاب میں اٹھا لوں نا، اتنا کچھ ہے کہ میری 50 ایپیسوڈ سے اس پہ بن جائے ایسی الزامی جواب والی. لیکن ہماری عادت نہیں ہے الحمدللہ. خدا کرے کہ بات سمجھ آئے. اگر نہیں سمجھ آئے تو تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. السلام علیکم.